अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं साजिद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान संसद में चले थप्पड़, 600 अरब रुपए का नया टैक्स पर मचा बबाल। हाँ, देखते हैं कैसे थप्पड़ चले। हाँ। लगता तो मिनी बजट है ये मेरे ख्याल से। तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट। ये क्या हुआ? तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है इस वक्त। आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। वहाँ पर जो आज मंडी लगी है और जिस तरह से एक दूसरे की उंगलियां मरोड़े गए हैं और हाथों में फ्रैक्चर किए गए हैं, चांटे मारे गए हैं, तो ये अगर जमहूरियत है और जमहूरियत का हुस्न है तो अल्लाह माफी रखे हमें इस जमहूरियत के हुस्न से। 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का कि इतना बोझ ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम पे पड़ चुका है, कमरें उनकी टूट चुकी हैं। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास की, जहां पर मिनी बजट पेश कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने खूब शोर शराबा किया, हंगामा किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मर्द अरकान के साथ खवातीन भी पीछे नहीं रहीं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की खवातीन में झड़प हो गई। गजाला सैफी ने प्ले कार्ड छीनने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी की रुकन शगुफ्ता जमानी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। शाजिया मरी भी हुकूमती अरकान से लड़ती नजर आई। और गजाला सैफी और शगुफ्ता जमानी के दरमियान हाथापाई के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। गजाला सैफी की उंगली जख्मी हो गई, जिसके बाद वो गुस्से से अबान से चले गईं। गजाला सैफी ने कहा कि उन्हें जंगल में जाकर रहना चाहिए। शगुफ्ता इस मुल्क में और ऐवान में रहने के काबिल नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखा जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। वहाँ पर जो आज मंडी लगी है और जिस तरह से एक दूसरे की उंगलियां मरोड़े गए हैं और हाथों में फ्रैक्चर किए गए हैं, चांटे मारे गए हैं, तो ये अगर जमहूरियत है और जमहूरियत का हुस्न है तो अल्लाह माफी रखे हमें इस जमहूरियत के हुस्न से। अब बात यह है कि तकारीर करने से अगर कुछ फर्क पड़ रहा होता तो जरूर 100 बिस्मिल्लाह जरूर तकारीर करें, लेकिन तकारीर के बाद क्या, इनके सिर्फ बातें ही बातें हैं और किसी के पास कोई एक्शंस नहीं है। जो गरीब आदमी या आप आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात करूं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। सिर्फ 2। खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ। उसमें से कॉमन मैन पे 2 अरब रुपए। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से तो फिर मेरा ख्याल में हम बात सही नहीं कर रहे ना। तो जरा वजाहत कर दीजिएगा गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है इस बजट में? देखिए, हर पाकिस्तानी, जो मैं आपको 9 या 10 आइटम गिनवा देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप समझिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करता उसके ऊपर आप समझिए कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो मक्खन इस्तेमाल नहीं करता, जो दही इस्तेमाल नहीं करता, जो देसी घी नहीं खाता, जो किताबें नहीं खरीदता, जो लैपटॉप नहीं लेता, जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, जो अंडे सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, जो बच्चों का दूध नहीं लेता, ये आइटम अगर आप नहीं लेते तो आप समझिए कि आप जीत गए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आइटम जो मैंने आपको बताया अगर आपके इस्तेमाल में हैं तो फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। अब पाकिस्तान में जो हमारा लास्ट सेंसस है वो बताता है कि लगभग 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रहते हैं। तो मिनी बजट के नतीजे में जो 600 अरब के टैक्सेस हैं, अगर आप औसतन गिन लें तो हर पाकिस्तानी ख़ानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो इस मिनी बजट के नतीजे में आएगा
ڈاکٹر صاحب یہ سالانہ ہے یا ماہانہ ہے یہ جو 20,000 کا بوجھ ہے؟ سالانہ آپ سمجھے کہ اگلے 6 مہینے تک، کیونکہ یہ 6 مہینے مالی سال کے گزر گئے ہیں، تو اگلے 6 مہینے تک آپ سمجھے کہ 6 مہینے کا اضافی 20,000 روپے کا بوجھ جو ہے وہ اضافی آئے گا۔ اس میں ابھی بجلی کا جو بوجھ ہے جو تقریباً 910 ارب روپے کا اضافی بل اکٹھے کرنے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور جو پیٹرول 4 روپے لیٹر ہر مہینے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا ہے بڑھانا ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو بجلی اور پیٹرول کا جو بوجھ ہے اس کو نکال دیجئے، اس کے علاوہ تقریباً 20,000 روپیہ ہر پاکستانی خاندان کے اوپر اضافی بوجھ ہے اگلے 6 مہینے کے۔ قائم کے بعد اصل لیڈر آپ ملے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور میری اطلاعات کے مطابق جو آج منی بجٹ آیا ہے اسے IMF کی شرائط پر عوام پر آپ کے مطابق فی کس 20,000 روپے کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بوجھ کا اثر نہیں پڑے گا جو دوائی نہیں کھاتا۔ کیا عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کلیہ ایجاد کیا ہے کہ بیمار نہ ہو، جو دہی دودھ نہیں پیتا، کوئی ایسا علاج کیا ہے کہ لوگوں کے بچے بٹی کھا کے پیٹ بھر لیں، دودھ دہی نہ انہیں استعمال کرنا پڑے؟ ایسا علاج کیا کہ دنیا ان پڑھ جاہل ہو جائے، کتابیں نہ خریدنی پڑے اور دودھ نہ خریدنا پڑے؟ تو یہ کون سی مخلوق پر بوجھ پڑے گا؟ یہ تو 22 کروڑ یہ چیزیں استعمال کرتی ہے، روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی بھی عیاشی یا لگژری چیز بظاہر بادی النظر میں مجھے نظر نہیں آتی۔ لیکن میرا خدشہ بٹی صاحب بہت زیادہ یہ ہے کہ اتنا بوجھ آلریڈی پاکستانی عوام پہ پڑ چکا ہے، کمریں ان کی ٹوٹ چکی ہیں، کسی قسم کا وہ جو سوشل انریسٹ جس کو کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اس منی بجٹ کے نتیجے۔ آپ نے اس ماحول میں جہاں پہ اپوزیشن کی، پاکستان کے عوام کی زبان بندی کر کے آپ جو ہے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچ رہے ہیں، یہ جناب اسپیکر اس پارلیمنٹ کا، آپ کی کرسی کا اٹس اے ڈے آف انفیمی۔ یہ شرمسار ہماری تاریخ میں ایک ایسے دن کی حیثیت سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کیا بہیو کر رہی ہے اس وقت۔ خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں، پاکستان کو نہ بیچیں، پاکستان کے روپے نہ وصول کریں۔ آپ نے 3 سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی، اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والوں کو، چینی کو، گندم کو، تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے، بجٹ نہ لینا پڑتا۔ آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی ATM کو دی۔ میری آواز نہ بند کریں، پاکستان کو سرنڈر نہ کریں، پاکستان کی خود مختاری کو۔ جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے۔ یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے، کیا آ گیا یہ یہاں پہ؟ تو بات یہ ہے کہ عوام کے اوپر یقیناً اس کا بوجھ آئے گا، اور جیسے بھی بات ہوئی موبائل فونز لگژری آئٹم نہیں ہے۔ لگژری آئٹمز دراصل وہ گاڑیاں ہیں جو کہ یہی تمام پارلیمنٹیرینز اور یہ جو امیر ہمارا جو طبقہ ہے نا، جو ہولی کاؤز ہے ہمارے ملک میں، جو مقدس گائے ہیں، جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، دراصل ان چیزوں کی درآمدات نہیں روکی جا رہی۔ یہ مہنگی گاڑیاں، سپورٹس کارز، واقعی ان کی درآمدات نہیں روکی جا رہی، ان کے اوپر بھاری بھرکم ہمارا جو امپورٹ یا درآمدات کا بل ہے وہ اس پہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس اضافے کا، اس کو نہیں روکا جا رہا ہے۔ سیدھی بات ہے، موبائل فونز ہو یا جس کو بھی آپ لگژری آئٹم کہہ کر وہ مخاطب کر رہے ہیں، وہ تب تک لگژری آئٹم نہیں ہے جب تک آپ کی لوکل انڈسٹری اس کو بناتی نہیں ہے۔ لوکل مینوفیکچرنگ آپ کی موبائل فونز اس طرح سے نہیں بنا رہی ہے۔ ابھی شاید کوئی سیمسنگ کا پلانٹ تھا یا کوئی اس طرح کا کوئی پلانٹ ایک لگا ضرور تھا، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی آپ کی جو کیٹر کرے ڈیمانڈ کو موبائل فونز کی۔ لو جی، ویڈیو ہی ختم۔ ویسے پہلی بات تو بہت افسوس والی بات ہے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے اس طرح کا ہنگامہ کیا ہے۔ ویسے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں عوام کی جو ضروریات کے بارے میں بل ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی عوام کو۔ بالکل ساری بات ہے، جو بھی لیڈر جاتا ہے ایک مطلب ہم سے کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے،
وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو جاہلیت کا مظاہرہ کیا ہے یار، یہ واقعی مطلب یہ کیا لیڈر بنے ہوئے یار. یہ جو لیڈر اب بنے ہوئے ہیں نا، میرا جہاں تک سوچ ہے نا، ان میں اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے. وہ ایک ہم انٹرویو دیکھ رہے تھے کہ وہ نا پارلیمنٹ کے باہر نا ایک میڈیا والا تھا، تو وہ جو بھی ایم پی ایم این اے باہر نکلتا تھا نا، ان سے انگلش میں سوال کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے، تو ان کو انگلش نہیں آتی، تو انہوں نے کیا پارلیمنٹ میں بات کیا کرنی ہے. ایک بات اور یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ جھوٹا ہو نا، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، اگر اس کو کوئی بات آگے سے نہ آئے تو وہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی پولیٹکس نہیں ہے. اور دوسرا یار میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں مانتا ہوں کہ مطلب نا روزمرہ کی زندگی میں جو انسان زیادہ مطلب استعمال کرتا ہے اس پہ کافی انہوں نے ٹیکس بھی لگایا ہے. لیکن یار بات یہ کرنے کی ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کس طرح اپنا گھر چلائے گا؟ وہ خمیازہ بھگت رہا ہے جو پچھلی حکومتیں ہیں. بالکل اسی طرح. اب نواز شریف دیکھیں، شہباز شریف دیکھیں، مطلب انہوں نے خوب لوٹا پاکستان کو، باہر جائیدادیں بنائی، سب کچھ کیا. اور آج وہی مجھے نا بڑا اور طرح کا فیل ہو رہا ہے کہ وہی بندے آج پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو ڈبو رہے ہیں. دراصل نا عمران یار بیسیکلی میری بات سنیں کہ مطلب ظاہری بات ہے اس نے جو قرض لیا ہے وہ بھی واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، قرض واپس کرنا ہے، ساتھ انہوں نے پالیسی بنانی ہے، مطلب امپروومنٹ بھی کرنی ہے. ظاہری بات ہے ہم گرے لسٹ میں ہیں، گرے لسٹ سے نکلنا ہے، کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کریں گے تو گرے لسٹ سے نکلیں گے. بالکل اسی طرح. اور ساتھ ساتھ میرے حساب سے یار نا میں مانتا ہوں کہ مطلب نا جو بھی حکومت آئی ہے نا، میں کہہ لو کہ میری 3-4 حکومتیں تو میں تین حکومتیں تو دیکھ چکا ہوں. میں یہی ہے، باری باری آتے ہیں، جو بھی آتا ہے نا اس میں غریب کی کمر نیچے ہی ہے، کیونکہ غریب پستے ہی جا رہا ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں کرتے. اور دوسرا دیکھیں تو مطلب جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح. لیکن یہ بندہ جو عمران خان آیا ہے، میرے حساب سے اگر اس کے پاس کچھ ایسے ذخائر موجود ہوتا، مطلب خزانے میں کچھ نہ کچھ موجود ہوتا، جس طرح کی پالیسیز ہیں، اس کی پالیسیز ہیں، انشاءاللہ یہ بندہ ایک دن مطلب پاکستان کو ایک اچھے لیول پر لے آئے گا. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن رہے گا تب ہی نہ کرے گا نا. دراصل عمران خان آیا پہلی بار، بالکل پہلی بار وزیر اعظم بنا ہے، اور جو اس کے ایم پی اے ایم این اے ہے نا جو اس کے نیچے، وہ بھی دوسری پارٹیوں کے، جیسے کہ نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، ان کی پارٹیوں کے، پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اس کے نیچے والا درجہ جو ہے نا وہی خراب ہے. ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے سارا کام نظام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسرا یار واقعی روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں اور دوسری دوائیاں ہیں ان پہ تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ملک میں کوئی چیز مہنگی ہے جو باہر سے آپ لے کے پاکستان میں یوز کر رہے ہیں، تو آپ وہ چیز نہ لیں. بالکل اپنی چیز بنائیں، پاکستان میں بنا کے سیل کریں، جیسے چائنا نے کیا ہوا ہے. یار کوئی چیز باہر سے نہیں لیتے. اس طرح آپ گرے لسٹ میں ہیں، آپ پر مطلب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک گھر کو چلانے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ گھر کیسے چلائیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیسے چلائیں گے؟ آٹومیٹکلی آپ قرضہ وغیرہ لے کے کچھ نہ کچھ تو گھر کو چلائیں گے نا. اور اسی طرح مطلب خزانے انہوں نے ختم کر دیے، پہلے ختم ہوئے تھے. اور یہ بندہ آیا، یہ بندے نے مطلب وہ ان کے کیا کہتے ہیں قرض بھی اتار رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی. دراصل ہماری جو عوام ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے نا یہ آٹا چینی یہ سستی ہو جائے، باقی جو چیزیں ہیں نا وہ مہنگی ہیں. نہیں بالکل یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں بھی اس حق میں ہوں، اور میں بھی کرتا ہوں کہ مطلب دوائی وغیرہ بک کے اس طرح کی جو جس پر انہوں نے جو روزمرہ کی چیزیں استعمال ہونے والی ہیں لگایا ہے، کافی ٹیکس لگایا ہے.
یار میرے حساب سے مطلب نا یہ ہے تو کافی ٹیکس وغیرہ، اور یہ سارا کا سارا مطلب کس پر بوجھ ہے؟ یہ غریب پر بوجھ ہے. امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 20,000 ایک فرد کے لیے قرضہ ہے، ٹیکس اس نے دینا ہے ایک نے، تو پھر اس نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور گرے لسٹ سے بھی نکلنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی معیشت کو بھی اٹھانا ہے. بالکل کچھ نہ کچھ پالیسیز سخت بنائی جائیں گی تو پھر ہی ہوگا. ادروائز اس طرح کرتا رہا نا، مطلب جس طرح وہ عوام بھی کہتی ہے، ظاہری بات ہے عوام بھی غریب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اچھی زندگی گزاریں، لیکن جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلیں گے نا تو اسی طرح تو ہوتا رہے گا. تو دیکھتے ہیں اب کیا سین بنتا ہے. میرا خیال یار میں سب سے بڑا مطلب اس بات پہ ہوں کہ اتنے جاہل یار دیکھیں کہ ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح ہمیں ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں. دراصل بات پتہ ہے کیا ہے، ہم سلیکٹ تو کر لیتے ہیں، وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح سٹرونگ کرتے ہیں، وہی نا اپنا کاروبار، ہر ایم این اے ایم پی اے اپنا کاروبار بنا رہا ہے. میرا تو یہاں تک نظریہ ہے، آپ یار نا جو ہمارے ہیں نا ان کو سیکھنا چاہیے، اپنا ہمارے جو پڑوس ملک ہے نا ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. شاید کوئی ان میں ڈیموکریسی اچھی ہے بھائی، شاید کوئی ان سے فائدہ ہو. تو ویسے اوورآل بہت افسوس ہوا یار یہ ویڈیو دیکھ کے، ہمارے لیے تو شرمندگی والی بات ہے واقعی. تو ہمیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت، خدا حافظ.